अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आयशा जहां ज़ेब और आप देख रहे हैं एक ज़रा सोचने दो। दुनिया भर में कामयाबी जो आज का मौजूद सुखन है, वो एक ऐसी चीज़, एक ऐसी चिड़िया है जो किसी के काबू आती है तो वो पूरी दुनिया में उसका नाम रोशन हो जाता है। सब लोग उसे जानते हैं, पहचानते हैं, और कोई तो मज़दूरों की तरह पूरी ज़िंदगी गुजार देता है लेकिन उसके काबू ही नहीं आती है चिड़िया। ये क्या है, कैसे पाई जाती है? कुछ तो बड़े सतही से असूल हैं। आप मेहनत करते जाएं, खुद पर काम करें, मुसलसल सही वक्त पर सही लोगों से मिलते रहें, कहीं ना कहीं कोई ना कोई रास्ता, कोई ना कोई प्लेटफॉर्म आपके लिए कुदरत ने बना रखा होता है और आपको मिल जाता है। तो क्या सक्सेस सिर्फ यही है? क्या कामयाबी का सिर्फ यही एक गुर है? या कामयाबी के कुछ ऐसे भी उसूल हैं जो पर्दा सीमी से आया है और नहीं पता क्या है? तो क्यों ना आज उन जादुई असूलों के बारे में बात करें जिनका किसी को नहीं पता। उसके लिए मैं दावत देने जा रही हूँ अदील हाशमी को। आयशा, सबसे पहले तो ये जान लें कि मेरे पास कोई ऐसा गुर नहीं है कि मैं आपको बताऊंगा और आप छू करके कामयाब हो जाएंगे। लेकिन हमें पता है कि कुछ ऐसे उसूल हैं जो हमारी नज़र से ओझल हैं और आपको पता है। ये बिल्कुल दुरुस्त है। क्योंकि पिछले कोई 500 साल से इनको टीवी पे हम देख रहे हैं ना, और एक मोबाइल ब्रांड की ऐड में भी देख रहे हैं, और अगर कोई पंखे की ऐड हो तो वहाँ पे भी ये नजर ऐसा क्या है कि जिधर देखो तू ही तू है? बताए ना, ऐसी तो कोई खास बात है नहीं। ऐसा हुआ करता था, अब कुछ और कॉमेडियंस आ गए हैं टेलीविजन के ऊपर शाम को, तो अब उन्होंने कब्जा कर लिया। लेकिन ये बात आपकी दुरुस्त है और मैं आपसे भी ये सवाल पूछूंगा, आपको मालूम हो या ना मालूम हो कि आयशा का ताल्लुक जो था वो तालीम व तदरीस से था। बिल्कुल। और ये मौलमा यानी उस्तानी थी और आराम से पढ़ा रही थी। और आपको मालूम है कि जब स्कूलों कॉलेजों में टीचर्स पढ़ाते हैं तो वो तो कई कई साल, कई कई दिहाइयां पढ़ाते चले जाते हैं, बुजुर्ग पढ़ाते ही रहते हैं। और आपको देखकर लगता है कि आप जरूर जो मजमून पढ़ाती होंगी उसके साथ पट्टी भी पढ़ाती होंगी कोई ना। वाह 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 वाह, बिल्कुल ठीक फरमाया आपने कि मैं पट्टी जरूर पढ़ाती थी, लेकिन इंसानियत की जो मैं अपने सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाती थी। और आज 6-6 फुट के मेरे स्टूडेंट्स मुझे पहचान में भी नहीं आते, और वो जब कहते हैं ना मिस हमने आपसे पढ़ा है, तो मैं कहती हूँ अच्छा बेटा बिल्कुल ठीक है, आप कह रहे हो तो पढ़ा होगा, मुझे याद नहीं है। जी आप। तो आयशा, आपको भी वैसे मैं ये नहीं कह रहा कि जो पढ़ाने का जो आप काम करती थी उस शोबा जो है उसमें कामयाब नहीं थी, कामयाबी की तो तारीफ अपनी अपनी होती है, लेकिन वहाँ से शोबिज में आ जाना ये कैसे हुआ, ये मैं जानबूझकर पूछ रहा हूँ ताकि लोगों तक ये बात पहुंचे। फिर मैंने इसको एक बात से जोड़ना है। तो आप एक स्कूल में, एक कॉलेज में पढ़ा रही हैं, एक उस्तानी है, और एक दिन वो एक टेलीविजन के शो में पहुंच जाती हैं। अरे भाई, ये कैसे पहुंच गई, ये कैसे हुआ? जैसे मैंने इंट्रोडक्शन में कहा कि बाज़ औक़ात आप सही वक्त पे सही लोगों से मिल रहे होते हैं, बात कर रहे होते हैं, और यूं ही बातों बातों में कोई एक मौका निकल आता है और आप उस मौके पर सही वक्त पर पहुंच जाते हैं। तो हुआ कुछ यूं कि आफ्ताब इकबाल साहब, उनकी आए दिन कोई ना कोई को-होस्ट चेंज हो जाती थी। वो इस कुछ वजह से कभी कोई वजह बनती थी, कभी कोई वजह बनती थी, कभी वो कि इतनी ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं होती थी, तलफ़ुज़ अच्छा नहीं होता था, जिनका तलफ़ुज़ बेहतर होता था वो शायद उतना ज़्यादा ग्रूम्ड नहीं होती थी कि वो बैठकर इस तरह से बात कर सकें, या वो कॉमेडियंस के जोक्स पे हंसती नहीं थी। अब देखिए, हंसी जो है ना वो एक बीमारी की तरह होती है, एक बंदा हंसता है तो सबको आ जाती है, बिला वजह हंसने लग पड़ते हैं। और हमारे ख़ानदान में जो मेरा ख़ानदान है उसमें हमें एक दौरा पड़ता है, और वो ऐसा दौरा है कि जो हमें देख रहे होते हैं उनको भी पड़ जाता है, उनको पता नहीं होता कि हंस क्यों रहे हैं भाई। तो बात कुछ इस तरह हुई कि मुझे HSN की ड्यूटीज़ इतनी सख्त होती थी, सुबह 6 बजे जाना, आपने 6 बजे तैयार व्यार होकर टिच खड़े होना होता था MODs पे, मैडम ऑन ड्यूटी, और बच्चे मैड ऑन ड्यूटी कहते थे, हम मैडम ऑन ड्यूटी कहते थे। खैर एनीवेज, तो 6 बजे से लेकर दोपहर 2:30 बजे तक आप HSN में ऑन ड्यूटी हैं। 2:30 बजे मुझे मेरी फ्रेंड का फ़ोन आया, जो कि उस वक्त मुगीरा, आपने शायद उनका गाना सुना हो कहीं ना कहीं, वो गाना गाती थी उस प्रोग्राम में, और हम कॉलेज में इकट्ठे थे, मैं उनकी सीनियर थी, वो मेरी जूनियर थी।
تو انہوں نے مجھے کہا کہ ان کو ایک اچھے فیس کی ضرورت ہے, تو آپ کیوں نہیں ٹرائی کرتی. میں اس وقت اپنی زندگی میں بہت اسٹرگل کر رہی تھی, میرے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو گئی تھی اور میرے 3 بچے تھے جن کو میں لک آفٹر کری. میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے. اور مطلب کچھ دوستوں نے یوں بھی کہا کہ ابے 3 بچوں والی ماں کو کون جگہ دے گا بھائی, تم کس زمانے میں ہو, کیا سوچ رہی ہو. میں نے کہا چلو جانے میں کیا حرج ہے. ہم چلے گئے, انہوں نے کچھ سطریں دی پڑھنے کے لیے, کیمرے کے سامنے بٹھایا اور کہا اب آپ یوں دیکھ کے ہنسیں, یہاں دیکھ کے ہنسیں, یہ سطریں پڑھ دیں اور آپ جائیں. ہم نے وہ سب کیا اور ہم چلے گئے. ہم جا کے اپنا ہاسٹلز میں ڈیوٹی ہوتی تھی ہماری ٹیچرز کی, پڑھانے منانے لگ گئے. 2 گھنٹے بعد مجھے فون آیا کہ آپ کو آفتاب اقبال صاحب ملنا چاہتے ہیں. خدا جانتا ہے کہ میں نے وہ پروگرام اس دن سے پہلے دیکھا بھی نہیں تھا کہ کیا ہے اس میں, کرتے کیا ہیں, کیسے کرتے ہیں. اور میرا کیمرہ کا پہلا ایکسپوجر تھا. اس سے پہلے میں نے ویڈیو کیمرہ اپنی شادی پہ دیکھا تھا. ٹھیک ہے, سو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنا کی ایکسپوجر ہوگا. ہاں بٹ کیونکہ میں تدریس میں مطلب کہ شعبے میں تھی, پڑھا رہی تھی, پڑھ رہی تھی, ایم فل کر رہی تھی اس وقت بھی, اور زندگی کا کچھ ایکسپیرینس ایسا تھا کہ جرنلزم بھی کچھ عرصہ پڑھا تھا, لہٰذا اتنا ہی آئیڈیا تھا. جب آفتاب صاحب سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا آپ کا تلفظ بہت صاف ہے, آپ اردو اور انگریزی کو ملاتی نہیں ہیں, کوئی ملغوبہ نہیں بناتی, تو یہ جو آپ کا اردو کا جو تلفظ ہے یہ ہے وہ وجہ جس کی وجہ سے آپ کو ہم سلیکٹ کر رہے ہیں. تو آپ ابھی ایک جو لائیو شو ہے اس میں آیا کریں گی ہر ہفتے میں, تو آپ کی نوکری پکی. انہوں نے ایک سرٹن اماؤنٹ دی, میں نے جا کے چھلانگیں لگائیں کہ بھائی یہ تو نیکسٹ لیول ہو گیا ہے. میری پاکٹ میں بھی پیسے آ گئے. سب دوستوں کو فون کیا, ابے یار تو کہہ رہا تھا نا کہ 3 بچوں کی ماں کو کون دیکھ, مجھے تو مل گئی. پہلا شو آن ایئر ہوا اور اس واپس گھر آتے آتے مجھے کال آ چکی ہوئی تھی کہ اب سارے لائیو شوز میں اور سارے شوز میں آپ ہی جائیں گے. تو یوں well done. اور پھر بالکل صحیح موقع پہ, جیسے میں نے کہا کہ آپ صحیح موقع پہ کوئی چوکا لگاتے ہیں تو آپ کی زندگی بدل جاتی ہے. آفتاب صاحب جا رہے تھے تو انہوں نے کہا تم بھی ساتھ چلو. میں نے کہا نہیں, میں تو اب کیونکہ ٹیچر تھی تو مطلب ٹیچنگ میں آپ ایسے جلدی جاب سوئچ نہیں کرتے, کیونکہ یہ مطلب ہمارے ہاں اس کو بہت برا سمجھا جاتا ہے کہ آپ ابھی آئے ہیں بچوں کے ساتھ, ابھی تو دل لگا ہے آپ کا اور آپ چل پڑے. ایسے تو بہت بری بات ہے, بچے بھی ڈسٹرب ہوتے ہیں. تو میں نے کہا کہ میں نے ابھی تو کانٹریکٹ کیا, میں نہیں جا سکتی. وہ چلے گئے, جگہ خالی ہو گئی, اور پھر ہم. ویری گڈ. یہ باتوں میں عائشہ نے آپ کو کامیابی کا ایک راز بتایا آپ کو, اور وہ یہ ہے کہ صحیح جگہ پہ صحیح وقت پر موجود ہوں. ارے بھائی ہمیں کیا پتا صحیح جگہ کون سی ہے اور صحیح وقت کون سا ہے, ہم تو جو بھی کرتے ہیں وہ کرتے ہیں. لیکن یہ بالکل درست بات ہے, اور اس کو جب سوشل سائنٹسٹ نے اسٹڈی کیا تو بڑے دلچسپ کچھ نقوش ابھر کر آئے. اور وہ یہ ہے کہ میری اپنی بھی جو کہانی ہے, ان کی تو کامیابی کی ہے, میری کو بہت کامیابی کی نہیں ہے, وہ بھی بالکل ایسے ہی ہے. اور وہ یہ ہے کہ اتفاق ایسا ہوا تھا کہ جب میں نے کالج پورا کیا تو ساتھ 2-3 اور دوست تھے, وہ اب بھی ان سے دوستی ہے, اور ان سے دوستی وہ والی ہے جس کے بارے میں غالب نے کیا کہا تھا, ہوئے تم دوست جس کے دشمن اس کا آسمان کیوں. ایسے وہ دوست ہیں. تو اکٹھے کالج سے ختم کیا تو اس وقت پاکستان کے ٹیلی ویژن کا جو سین تھا اس میں ایک تبدیلی رونما ہو رہی تھی, اور وہ یہ تھی کہ پرائیویٹ چینلز بالکل نئے آنے کے لیے پر تول رہے تھے. تو انہوں نے ہم سے کہا کہ بھئی آپ کچھ بنا دیجئے پروگرامز. ہم نے کہا اچھا. تو وہ بالکل صحیح وقت تھا اس وقت اپنا کریئر لانچ کرنے کا یا کوئی سیٹ کام کرنے کا. وہ علیحدہ بات ہے کہ اتفاق ایسا ہوا کہ جب پروگرام بنایا تو پی ٹی وی نے کہا کہ آپ پرائیویٹ چینل کو چھوڑیے, پی ٹی وی پر ہی آ جائیے. لیکن شروع ہم نے پرائیویٹ چینل سے ہی کرنا تھا. اگر ہم 2-4-5 سال تاخیر سے آتے تو پھر اور لوگ آ چکے ہوتے, تو شاید ہمیں موقع ہی نہ ملتا. یہ جو ابھی ہم نے 2 کہانیاں سنی آپ کے سامنے, ایسی بے شمار دنیا میں کہانیاں. لیکن ایک بات ذہن نشین کر لیجئے, پہلے تو یہ کہ کامیابی کی کوئی ایک ڈیفینیشن نہیں ہے کہ بھئی جو یہ ہے وہ کامیاب ہے, جو یہ ہے وہ نہیں ہے. کوئی سیاہ سفید تو ہے نہیں. وہ علم کیمیا میں ایک لٹمس ٹیسٹ ہوتا ہے, وہ لٹمس پیپر ڈال کر دیکھتے ہیں کہ رنگ بدلا کہ نہیں, اس سے طے ہوتا ہے کبھی بیماری ہے کہ نہیں ہے. تو کامیابی ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ جب یہ ہو گیا تو وہ کامیاب ہو گیا, کوئی امیر ہو گیا تو کامیاب ہو گیا, ایسا تھوڑا ہی ہے. یا ایم اے کر لیا تو کامیاب ہو گیا, یا شادی ہو گئی تو کامیاب ہو گیا, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. تو پہلے تو ایک کام یہ ہے, اور چونکہ ہمارے پروگرام کا نام ہے ایک ذرا سوچنے دو, تو پہلے تو آپ نے یہ سوچنا ہے کہ آپ کی نظر میں کامیابی کیا ہے. Exactly. اور وہ آپ ہی کی ہے.
ہمیں کسی سے اس پہ اپروول نہیں لینا, کسی سے دستخط نہیں کرانے. او بھائی میرا یہ دل کرتا ہے, میں اگر یہ کر لوں تو میں اپنے آپ کو کامیاب محسوس کروں گا, کسی کو کیا, لوگ کچھ کہتے رہے. تو یہ بنا لیجیے اپنے ذہن میں ایک معیار. ویسے میرا معیار یہ ہے کہ اگر میں دن بھر ایک دو دفعہ کھل کھلا کے ہنس سکوں روز تو کامیاب ہوں. یہ میرا اپنا معیار ہے. بینک میں خالی پیسے, بینک میں پیسے ہوں نہ ہوں, کام چلے نہ چلے, کوئی سیلفی لے نہ لے, ارے مجھے اس سے کوئی زیادہ سروکار نہیں ہے. تھوڑا سا تو ہے کیونکہ مہینے کے آخر میں بجلی کا بل بھی آئے گا, لیکن زیادہ سروکار نہیں ہے. ایک زمانے میں ہوا کرتا تھا کہ اتنے پیسے ہوں, اب نہیں, اب ہے کہ ہنسی آنی چاہیے. یہ ایک دلچسپ پیٹرن میں نے آپ کو بتانا ہے, اور وہ یہ ہے کہ آج کل جو بہت سارے نوجوانوں سے میں ملتا ہوں, ان کو شوق ہوتا ہے سٹارٹ اپ, کہ ایک سٹارٹ اپ کمپنی بناتے ہیں, آئی ٹی کی کمپنی بناتے ہیں, کمپیوٹر سے متعلق. شاید اب ایسی دنیا میں ہے کہ جس کو کمپیوٹر یا لیپ ٹاپ یا اسمارٹ فون کا استعمال نہیں آتا, شاید اس کے لیے کچھ بھی کرنا ناممکن ہے. بالکل. گاڑی بلوانی ہے تو فون استعمال کرنا ہے, کھانا چاہیے فون استعمال کرنا ہے, رابطہ کسی سے کرنا ہے تو فون استعمال کرنا ہے, پیسے نکلوانے یا کسی کو بھیجنے ہیں, کسی کو بھیجنے ہیں تو اس لیے یہ ہماری زندگی کا ایک ایسا عنصر آ گیا ہے کہ اس کے بغیر شاید کچھ بھی کرنا ناممکن ہے. تو یہ ذہن نشین کر لیجئے. یہ سلسلہ 1970 کی دہائی میں شروع ہوا تھا, اور ہوا یہ تھا کہ اور بھی کچھ لوگ تھے, لیکن بل گیٹس وہ شخص ہے, اور پھر سٹیو جابز بعد میں, کہ جس نے تہلکہ مچا دیا دنیا میں کمپیوٹرز کا. اور وہ کوئی 20-25 برس دنیا کا امیر ترین شخص رہا, اب بھی کافی امیر ہے, اور اس نے بہت ساری دولت اپنی اب دے بھی دی, ابھی بھی بہت امیر ہے. ہم سے آپ سے تو امیر ہے, آپ کا تو مجھے علم نہیں, مجھ سے تو وہ امیر ہے, مجھے معلوم ہے, میں نے آج ہی اپنا بینک بیلنس چیک کیا. تو اس کے جب حالات حاضرہ, اس کی حالات زندگی پڑھیں تو آپ شاید آپ یہ سوچیں کہ جو کچھ اس نے کیا, اگر میں یہی کچھ کروں تو میں بھی ایسی بن جاؤں گی, اتنی امیر ہو جاؤں گی. یہ اب نہیں ہو سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ بل گیٹس جس دور میں بڑا ہو رہا تھا, وہ ایک ایسی کھڑکی ہلکی سی کھلی تھی کمپیوٹرز کی, جب عائشہ تو خیر تھی, میں بہت چھوٹا تھا, آپ میں سے کچھ لوگ تو تھے ہی نہیں. وہ صحیح چھوٹے بڑے ہونے کی کہانی ایک ہی دفعہ ختم کرتے ہیں. چلنے دے کہانی ہو, کیا مسئلہ. آپ اپنا شناختی کارڈ نکالیں, میں بھی نکال لیتی ہوں, فیصلہ بھی ہاتھ کے ہاتھ ہو جائے گا. آپ کو میں بڑا کہہ رہا ہوں, اس میں کیا بری بات ہے. اچھا, ساتھ ہی ڈیفینسو ہو گئے. اب بات کیجئے نا, ہمیشہ یہ چوٹ کیوں کرتے ہیں آپ. تو یہ جو بل گیٹس بھائی تھے, اور بھی کچھ لوگ تھے, انہوں نے 18-19 برس ان کی عمر تھی, نوجوان تھے, شوق تھا کمپیوٹر پروگرامنگ کا. مجھے تو آج بھی نہیں آتی کہ یہ لوگ کیسے پروگرامنگ کرتے ہیں, کرنا کیا ہوتا ہے بھائی. لیکن اس کو اس زمانے میں جب کمپیوٹر ابھی مکمل طور پہ ایجاد بھی نہیں ہوا, اس کو شوق تھا. اور وہ اس کا خاندان ایسا تھا کہ ان کے اماں ابا کے پاس اچھے خاصے کھاتے پیتے گھرانے کے پیسے ویسے تھے, اچھی جگہ وہ پڑھتے تھے, کالج اچھا تھا, رسائی تھی اس وقت کے کمپیوٹرز پہ جو بالکل ایک بنیادی طرح کے تھے. تو یہ اس پہ پروگرامنگ کے ہاتھ صاف کیا کرتے تھے, اور کئی دن, کئی گھنٹے, سینکڑوں گھنٹے لگا کے سیکھا کرتے تھے. اور بھی کوئی کرتا ہوگا, لیکن ان کے پاس ایک ایسا ایڈوانٹیج تھا جو آپ کے ہمارے پاس نہیں ہے. اور اس ایڈوانٹیج کے بارے میں جانیں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. ایک ذرا سوچنے دو میں ہم آج بات کر رہے ہیں کامیابی کے اصول, وہ جو ہم سب سے چھپے ہوئے ہیں. جی عدیل ہاشمی. جو بل گیٹس بھائی تھے کہ ابھی بھی ہیں, جی وہ ہیں, ہاں, خدا ان کو محفوظ رکھے. انہوں نے 1970 میں اور پھر 1980 کے شروع میں بھی جب کمپیوٹر پروگرامنگ سیکھی, یہ دور ایسا تھا کہ کمپیوٹر ہر گھر میں ابھی نہیں پہنچا تھا. لوگ عام اصطلاح میں واقف بھی نہیں تھے کمپیوٹر سے, صرف کوئی 2-4 بڑی کمپنیز کے پاس ہوا کرتا تھا. ان صاحب نے یہ دیکھ لیا کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جو دنیا میں زبان زد عام ہو سکتی ہے. انہوں نے اس اپرچونٹی کو پہچان لیا اور بالکل ڈوب گئے اس کمپیوٹر پروگرامنگ میں اور کر لی. اور اس کے بعد جو ہوا وہ دنیا نے دیکھا کہ ہر گھر میں, ہر ڈیسک ٹاپ کے اوپر کمپیوٹرز ہی کمپیوٹرز ہو گئے. اب تو کمپیوٹرز بھی ہٹ چکے ہیں, اب تو موبائل فون آ چکے ہیں. لیکن وہ دور ایسا تھا کہ جس شخص نے اس وقت یا جس کمپنی نے
کمپیوٹر بنا لیا اور ایسی کوئی فارم اس کی بنائی کہ وہ عام گھروں تک پہنچ سکے, اس کو بہت زیادہ ایڈوانٹیج مل جائے گا. اگر وہ شخص جو بل گیٹس ہی ہے یہ سب کچھ 5 سال بعد کرتا یا 5 سال پہلے کوشش کرتا تو وہ نہ کر پاتا. تو وہ ایک صحیح وقت پر بڑا ہو رہا تھا, اس کا صحیح شوق تھا, اس وقت دنیا کو اسی کی ضرورت تھی. یہ اس کی کامیابی کا راز بھی ہے اور بھی ہیں. میں نے یہ مثال آپ کو اس لیے دی کہ دنیا میں جو ایک گڑھ کہہ لیجئے ٹیکنالوجی کا وہ ہے سلیکون ویلی. امریکہ میں ایک ریاست ہے کیلیفورنیا, اس کا ایک چھوٹا سا علاقہ ہے. یہ سمجھ لیجئے کہ جیسے امریکہ میں ہالی ووڈ ہے کہ فلمیں بہت ساری ہالی ووڈ ہی میں بنتی ہیں, تو وہ جس کو شوق ہو وہیں جاتا ہے. تو کمپیوٹرز کا, ٹیکنالوجی کا جس کو شوق ہو وہ سلیکون ویلی سب سے پہلے جاتا ہے. بالکل. تو وہاں کے جب آپ امیر لوگوں کی فہرست نکالیں تو ایک دلچسپ بات دیکھیں گے آپ, وہ یہ دیکھیں گے کہ اس میں سے بیشتر لوگ جو ہے نا, ان کا جو سن ولادت ہے, جو ان کی ایئر آف برتھ ہے, وہ تقریباً ایک جیسے ہیں, کیونکہ وہ سب کے سب اسی دور میں تھے جب کمپیوٹر جو تھے وہ عام ہو رہے تھے. اب اگر میں چاہوں کہ میں نے بل گیٹس بننا ہے کمپیوٹر سے, تو وہ ٹرین چھوٹ چکی ہے, وہ جو موج آئی تھی وہ جا چکی ہے, وہ ختم ہو چکی ہے. مثال کے طور پہ اب کوئی جتنی خوش شکل اور خوش گلو اور خوش مزاج اور خوش الہان عائشہ ہیں, ایسی اور کتنی استانیاں ہوں گی اسی کالج میں پڑھا رہی ہوں گی, لیکن ان کو فون نہیں آئے گا اب, کیونکہ بھئی وہ دور اور تھا, اس وقت صحیح موقع پہ وہ موجود تھیں, ان کو فون آیا. اور دیکھیے کہ ان کو ان کے تصور میں نہیں تھا کہ میں نے میڈیا بھی کرنا ہے, اور کیسے موقع ملا وہ وہاں موجود تھیں, اور کیسے ٹرین پکڑی اور ٹرین چلتی چلی جا رہی ہے. یہ میں نے مثال آپ کو اس لیے دی کہ میں نے اس کے اوپر کچھ دیسی تحقیق بھی کی تھی. اگر میں آپ سے پوچھوں کہ اردو زبان کے کوئی ایسے لوگ جو آپ سمجھتے ہیں کہ بھئی ان کا نام جو ہے نا یہ اردو ادب میں, نثر میں, شاعری میں یہ چوٹی کے لوگ ہیں, تو ممکن ہے کہ آپ لوگ فرق نام مجھے بتائیں. لیکن ہم کہیں اچھا 5-10 نام لے لیتے ہیں, اس میں ناول نگار بھی ہوں گے, شاعر بھی ہوں گے, نثر نگار بھی ہوں گے. تو جب ہم ان ناموں کی فہرست مرتب کریں تو ہم دیکھیں گے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ تقریباً ایک ہی دور میں اکٹھے تھے بہت سارے, کیونکہ کچھ ہو رہا تھا اس وقت اس خطے میں کہ اتنی اچھی اردو لکھی جا رہی تھی, اتنی اچھی کتابیں لکھی جا رہی تھیں, اتنی اچھی گفتگو سننے کو ملتی تھی کہ اگر کوئی غیر معیاری کام کرے گا تو وہ غائب ہو جائے گا. کیونکہ مقابلہ کس سے ہے؟ علامہ اقبال سے, فیض سے, ناصر کاظمی سے, شفیق الرحمان سے, نون میم راشد سے, ارے ایسے ایسے نام ہیں, جان ایلیا سے. یہ قریب ایک ہی دور کے ہیں, ان میں کوئی 100-200 سال کا فرق نہیں ہے. ہاں اب اگر کوئی اچھی اردو بولے اور اس کا تلفظ درست ہو تو وہ دور سے دکھتا کرے آپ اردو بول سکتے ہیں, ایک عجیب سی بات لگتی ہے اب سننے کو. ایک اور چیز, یہ جو میں نے مثال آپ کو دی اس کی وجہ کیا ہے؟ اب آپ میں سے کوئی بل گیٹس بن جائے کل کا, مجھے علم نہیں, لیکن یہ مجھے معلوم ہے کہ آپ کے پاس کوئی ایسا موقع ہے, کوئی ایسا شعبہ ہے, کوئی ایسی خوبی ہے کہیں پہ جو کہیں کسی کو چاہیے. تو وہ جو ایک ہم اصطلاح سنتے ہیں بھیڑ چال, کہ بھئی جب ایک طرف کوئی گیا نا اور کامیاب ہوا ہے تو سارے کا سارا ریوڑ اس طرف چل پڑا. ارے بھائی وہ جو موقع تھا وہ شروع کے 2-3 بھیڑوں کے لیے تھا, باقیوں کے لیے وہ تھوڑا ہی ہے. تو آپ کا کام یہ ہے بالخصوص نوجوانوں کا کہ آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ 5 سال پہلے یا 3 سال پہلے یا 25 سال پہلے کوئی کیسے کامیاب ہوا تھا. آپ نے دیکھنا کہ آپ کہاں پر ہیں, اور آج کی دنیا میں, آج کے دور میں, آئندہ ہفتے, آئندہ مہینے, آئندہ سال کون سا ایسا شعبہ ہے جو آپ کی طبیعت, آپ کے مزاج, آپ کے علم کے ساتھ کچھ ملتا ہے جا کے. یہ ہے وہ کھڑکی, بھئی مجھے یہاں سے جانا ہے. مثال کے طور پہ مجھے شوق ہو کرکٹ کھیلنے کا, میرا خیال یہ ہے, گو کہ یقین مجھے نہیں ہے, کہ شاید میں وسیم اکرم یا شاہین شاہ افریدی نہ بن سکوں, شاید میری بیٹنگ انضمام الحق اور جاوید میاں جیسی نہ ہو. ممکن ہے کہ ہو جائے, لیکن اس کا احتمال بہت ہی کم ہے. تو مجھے شوق اپنی طرف, لیکن مجھے ذرا سا پریکٹیکل ہو کے اس بارے میں سوچنا ہے. آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ بھئی وہ کیا چیز ہے میرے پاس جو شاید کہیں پہ دنیا کو چاہیے ہوگی آئندہ کچھ عرصے میں. ادھر توجہ میں دوں, نہ کہ میں کہیں ایسے توجہ کروں کہ جو چیز گزر چکی ہے, وہ ٹرین چھوٹ چکی ہے. عائشہ نے مجھے ایک دن کہا کہ میرے ذہن میں بہت اچھا ایک آئیڈیا آیا ہے. میں نے کہا کیا؟ کہنے لگی میں نے دنیا کا سب سے خوبصورت ٹانگا بنانا ہے.
میں نے ان سے کہا ٹانگیں ناپید ہو چکے ہیں, گاڑیاں آ چکی ہیں, اب گاڑیاں بھی غائب ہونے لگی ہیں, اب بجلی کی گاڑیاں آنے لگی ہیں. کہنے لگے مجھے شوق بہت ہے کہ میں ٹانگا بناؤں. میں نے کہا اچھا پھر شوق میں کر لیجئے گا, کیونکہ ٹانگا چلنا ولنا کوئی نہیں اب, اور ویسے سڑکوں پہ جگہ بھی نہیں ٹانگے کی. تو میں نے کہا آپ کو یہ خیال کوئی 300-400 برس تاخیر سے آیا, جتنی آپ کی عمر ہے اگر پہلے آیا ہوتا. مطلب انسان کے پاس کوئی اور بات بھی ہونی چاہیے, بس ایک ہی بات کے ارد گرد گھومے جا رہے ہیں. میں نے تسلیم کیا جناب, میں ہوں 300-400 سال پرانی, میں نے فرعون کو بھی ٹیوشن پڑھائی تھی. اور کچھ جاننا چاہتے ہیں آپ؟ اگلا جو ایک راز ہے, گو کہ وہ راز آپ کو معلوم ہوگا, لیکن وہ ہم بتائیں گے آپ کو. ایک چھوٹا سا بریک لینے جا رہے ہیں, اسٹے ود اس. ویلکم بیک. ایک طرح سوچنے دو میں ہم آج کھول رہے ہیں کامیابی کے راز. جی عدیل ہاشمی. عائشہ, ہم بچپن سے سنتے آئے ہیں کہ محنت کیا کرو, محنت کرو, اور اس سے اچھی اور خوبصورت بات کوئی ہو ہی نہیں سکتی کہ انسان کو محنت کرنی چاہیے. لیکن ایک اور, اس کو ذرا سا اور کھولنا چاہیے اس بات کو, کیونکہ یہ بات کہ صرف محنت کرو یہ ذرا بے رنگ اور کچھ بے سمت بات ہے. اور کیا کیا جائے, تو وہ سمت کیا ہے محنت کی, اور بھائی کتنی کرنی ہے. انگریزی میں کہتے ہیں اس کو کوانٹیفائی کرنا, یعنی کہ اس کے اوپر فیتا مار کے بتانا بھی اتنی کرنی ہے. بھائی وہ کتنی کرنی ہے. ہمارے یہاں پہ یہ تصور ابھی نہیں ہے, ہم محنت کو ایکویٹ کرتے ہیں, اس کی برابری کرتے ہیں ایف اے, بی اے, ایم اے, بی کام, ایم کام, آئی سی ایس وغیرہ سے. تو اگر کسی نے یہ ڈگری کر لی ہے تو بڑی محنت کی ہے, نمبر اچھے آئے بڑی محنت کی ہے, چاہے کیسے ہی نمبر اچھے آئے ہوں. یہ جو محنت کا تصور ہے اس کو ذرا سا سائنسی طور سے بھی دیکھنا چاہیے. اور یہ کچھ سال پہلے ایک دلچسپ فارمولا مغرب میں آیا, میلکم گلیڈول نے دیا, اور لوگ حیران ہو گئے, اور وہ بہت فارمولا کارآمد ثابت ہوا. وہ یہ کہتے ہیں مغربی جو سوشل سائنٹسٹ ہیں کہ اگر آپ نے کسی بھی شعبے میں, وہ شعبہ کھیل ہو, وہ شعبہ اداکاری ہو, وہ شعبہ پڑھائی ہو, وہ شعبہ کوئی اور ہنر ہو, کمپیوٹرز ہوں, بینکنگ ہو, قانون ہو, اگر آپ نے اس میں اپنے آپ کو دنیا کے چوٹی کے لوگوں کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے تو بھئی کتنی کرنی ہے محنت, مجھے کو بتائے تو صحیح. 1 ہفتہ, 4 دن, 20 سال, 150 سال کرنی کتنی ہے. انہوں نے ٹائم کر کے ایک نمبر دیا کہ اگر آپ 10,000 گھنٹے ایک شعبے میں صرف کریں تو آپ دنیا کے چوٹی کے لوگوں میں شامل ہو سکتے ہیں اس کام میں. کتنے بنیں گے؟ میں نے حساب لگایا تھا قریباً 3 گھنٹے روز, سال بھر کریں اور 10 سال سے ضرب دیں, یعنی کہ 3-3.5 گھنٹے روز 10 سال تک, تو آپ دنیا کے چوٹی کے لوگوں میں شمار ہوگا آپ کا اس شعبے میں. یہ بہت زیادہ محنت ہے بھی اور نہیں بھی. آپ دیکھیے لوگ 25-25, 30-30 سال یہ کام کرتے ہیں, بینک کی نوکری کرتے ہیں, وکالت کرتے ہیں, پڑھائی کرتے ہیں, تو کتنے گھنٹے جمع کر لیتے ہیں وہ اپنے اس پریکٹس کے. ایک جس چیز سے مجھے دکھ پہنچتا ہے جب میں نوجوانوں کو کہتے ہوئے سنتا ہوں, بالخصوص امتحانوں سے پہلے, انٹرویو سے پہلے, وہ یہ کہتے ہیں کہ امتحان سے ہفتہ پہلے, 10 دن پہلے, مہینہ پہلے ہم جٹ جائیں گے کتابوں میں اور بس رگڑا دیں گے اپنے آپ کو اور امتحان پاس کر لیں گے. میں ان سے کہتا ہوں کہ ایسے زندگی مت گزاریں. زندگی ایسے گزاریں کہ مجھے اتنا کرنا ہے لیکن میں نے یہ تا حیات کرنا ہے. بالکل. اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ میں نے صرف وہی کتاب پڑھنی ہے, ہاں, لیکن علم تا حیات حاصل کرنا ہے. جو بھی آپ کا شعبہ ہے اس میں آپ نے جو بھی مشق کرنی ہے وہ تا حیات کریں. جیسے ڈاکٹر ہے, انجینئر ہے, جو پرانے ہمارے اسی شعبے کے جو لیجنڈری ایکٹرز تھے, کچھ تو چلے گئے, انہوں نے 50-50 سال, 60-60 سال کام کیا. یہاں سے قریب ریڈیو پاکستان ہے, وہاں پہ, یہاں پہ ہمارے سٹیج کے ایکٹرز 50-50 سال انہوں نے سٹیج کے اوپر کام کیا. یہ ہے وہ طریقہ. ایک اور بات اسی سلسلے کی, وہ یہ ہے کہ جو اپنے ہاتھ سے کام کرنا ہے یا اپنے شعبے میں کام کر کے بہتر ہونے کی جو تلاش ہے, اس کی اہمیت کو کم نہیں سمجھنا آپ نے, اور اپنی آنکھیں اس طرح چندھیا نہیں دینی کہ فلاں شخص نے چونکہ شارٹ کٹ لیا اور دیکھو وہ کہاں پہنچ گیا. وہ جو کھیل ہے وہ لمبا نہیں چلتا. آپ کی زندگی میں جو بھی آپ کے ہیروز ہیں, وہ جو بھی ہیں, ان کا تعلق کسی بھی شعبے سے ہے, میں ان کو جانتا بھی نہ ہوں,
لیکن مجھے یقین ہے کہ اس میں سے کوئی شخص ایسا نہیں ہوگا جو اس مقام پہ شارٹ کٹ سے پہنچا ہوگا. وہ لمبے رستے سے ہی وہاں پہنچے ہوں گے, تبھی وہ آپ کے ہیروز ہیں. اب آخری ایک بات, اور ایک اور دلچسپ چیز آپ سب کے لیے, اور وہ یہ ہے کہ یہ جو کامیاب ہونے کا جو ایک رستہ کہہ لیجئے, ایک کاوش کہہ لیجئے, ایک شوق کہہ لیجئے, جنون کہہ لیجئے, خواب کہہ لیجئے, اس میں ایک اور بھی چیز ہے, اور اس کو بھی عقل کی عینک سے دیکھنا ضروری ہے. وہ یہ ہے کہ کچھ مشکلات آتی ہیں, کچھ کام آسان ہوتے ہیں, لیکن اس بات کا انتخاب نہایت دانش مندی سے کیجئے کہ میں نے کون سی مشکل کے اوپر سے یا اس کے بیچ میں سے گزرنا ہے, اور کون سی مشکل ایسی ہے جو بے معنی ہے. جیسے اگر مجھے FA/BA/MA پڑھنا ہے تو مجھے اینٹیں اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے, مجھے دھوپ میں ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے کتاب پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. مجھے زندگی دھوپ میں ایک پاؤں پر کھڑے ہو کے کتاب پڑھی بھی نہیں جا سکتی کسی صورت میں. پڑھ تو سکتے ہیں. دھوپ میں کھڑا ہونا ہی بہت مشکل کام ہے, اس میں کتاب بھی پڑھنا. دن بھر تھوڑا ہی کہہ رہا ہوں, اچھا 2-4 منٹ کے لیے. جی میں دیکھتا ہوں کہ لوگ اس بات سے اپنے آپ کو مظلوم بنا کے سمجھتے ہیں کہ چونکہ میں بہت تکلیف سے گزر رہا ہوں تو واہ میں کیا کمال کر رہا ہوں. ارے بھائی وہ بے معنی تکلیف ہے. اگر تکلیف سے گزرنا ہے یا مشکل سے گزرنا ہے تو وہ بامعنی تکلیف کا انتخاب کرو, اس میں سے گزرو. یہ ایک بہت دلچسپ ایک ڈیفرینسیشن ایک طرح سے کہہ لیجئے کہ بے مقصد اور بلا معنی تکلیف سے نہیں گزرنا. ہاں یہ جو رکاوٹیں ہیں نا, اچھی رکاوٹیں, میں اچھی کا لفظ استعمال کروں, یہ بڑھنے کے لیے, مضبوط ہونے کے لیے بہت اہم ہے. ہم نے ایک پروگرام کیا تھا ایک تصور کے اوپر, اور وہ تھا اینٹی فریجلٹی, یعنی کہ نازک ہونے کی ضد. آپ کو معلوم ہے کہ نازک جو ہے وہ کوئی چیز ٹکرائے تو نازکی ٹوٹ جاتی ہے. انسانی جسم اور انسانی ذہن کی ایک عجیب خوبی قدرت نے عطا کی ہے, اور وہ یہ ہے کہ جیسے انسان کے مسلز ہیں, بائسیپس ہیں, ٹرائسیپس ہیں, جب آپ ان پہ وزن ڈالتے ہیں تو درد ہوتی ہے, تھکاوٹ ہوتی ہے, کھلیاں پڑ جاتی ہیں, اگلے دن یہ مضبوط ہو جاتے ہیں. اور انسانی ذہن بھی ایسا ہی ہے, جب اس کے اوپر وزن پڑتا ہے, اور کبھی دکھ میں سے گزرتے ہیں, کبھی میتھس کا کوئی بڑا مشکل سوال ہے, فزکس کا بڑا مشکل کوئی تھیرم ہے, جب اس میں سے گزرتے ہیں تو مضبوط ہو جاتا ہے بجائے ٹوٹنے کے. یہ بہت بڑی خوبی ہے انسان کے اندر, اس کا بھی استعمال کیجئے. اب چونکہ انہوں نے اتنی توجہ سے میری بات سنی اور آپ نے بھی توجہ سے بات سنی, تو میرے خیال سے ان سے پوچھیں کہ ان کے لیے کامیابی کیا ہے, اور دوسرے کیا یہ کبھی مشکلات میں سے گزرتے ہیں اپنے آپ کو بہتر کرنے کے لیے. سوال تو آپ لوگوں نے سن لیا ہے, اور ایک اور سوال بھی تھا جی کہ ان کے خیال میں آپ کی عمر کتنی ہے. میں مذاق. تو پہلے دوسرے سوال کا کر لیتے ہیں اعادہ کہ ان کا کیا خیال ہے اس بارے میں. تو پہلے پوچھ لیتے ہیں بھائی آپ کے خیال میں میری کتنی عمر ہوگی. 60. لو اب بتائیے. تو میں تو پھر اگر 16 برس کی ہوں, سویٹ 16, بات ہی ختم. انہوں نے سویٹ 16 کہا ہے. جی جی, میں نے کہا 360 کہا ہے, مجھے یہاں 360 کی آواز آئی تھی. خیر دنیا گول ہے آپ کے لیے عدیل ہاشمی. ہم پوچھتے ہیں اپنی آڈینسز سے کہ ان کے حساب سے سکسیس یا کامیابی کے اصول کیا ہیں. جی جی السلام علیکم. جی میرا نام رخسانہ شاکر ہے. میں نے آپ کی باتیں جیسے اسٹارٹ ہوئی تو میں اینڈ تک بھی پہنچ گئی تھی سوچ میں, کیونکہ میں نے بھی بہت زندگی میں اسٹرگل کی ہے. ماشاء اللہ. ایکچولی میں بھی بہت مڈل گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں, تو میں نے اپنے ماں باپ کو دیکھا بہت اسٹرگل کرتے ہوئے زندگی میں, چھوٹی چھوٹی خوشیوں کے لیے, اپنے بچوں کے لیے خوشیاں اکٹھی کرتے ہوئے, ترستے ہوئے. تو میں جب 7-8 سال کی تھی تبھی میں سوچتی تھی کہ اس غریبی کو بھگاؤں گی انشاءاللہ. میں پتہ نہیں کیوں قدرت کی طرف سے بھی کچھ عنایات ہوتی ہیں انسان میں, 100%. کچھ کوالٹیز ہوتی ہیں, تو میں نے اس کو یوز کیا ہے. میری شادی ہو گئی, میرے میاں میرے ساتھی ہیں, تو یہ آرمی میں تھے, تو انہوں نے مجھے بہت سپورٹ کیا کہ کیونکہ میں جس خاندان میں تھی اسی خاندان میں شادی ہو گئی. تو گھر سے گھر تک کی کہانی تھی ہماری ایک بک میں شاید, کہ جس گھر سے میں پیدا ہوئی تھی اسی گھر میں آگے چلی گئی.
ठीक है। तो फिर मैंने देखा कि ये तो सिस्टम ऐसे ही चलता रहेगा, लेकिन मैं नहीं चाहती कि जिन चीज़ों के लिए मैं तरसती थी आगे मेरे बच्चे भी वहाँ तब ना पहुँचें, या छोटी छोटी बातों के लिए। फिर जी मैंने बहुत स्ट्रगल की, मैंने थोड़ा सा कपड़े से स्टार्ट किया काम को, और आज मेरा इंग्लैंड, अमेरिका, बहुत बड़े बड़े मुल्कों में जिनके नाम लेते हुए भी मेरा दिल हो जाता है कि कहीं नज़र ना लग जाए। माशाल्लाह तो माशाल्लाह। वहाँ तक मेरे कपड़े जाते हैं, मेरे क्लाइंट हैं मेरा, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन उसके लिए अगर आप कहें कि बुनियाद क्या है, इसको कैसे करना चाहिए, तो सबसे जो मेन बात मेरी नज़र में, मेरा जो ज़ाती ओपिनियन है वो है कि एक तो आपको प्लान करना चाहिए। ज़िंदगी में प्लानिंग ज़रूर करें आप, उसके बाद आप स्ट्रगल करें, ट्राई अगेन, उसको कोशिश करते रहें। और ये मेरा ईमान है कि कोशिश करने से हालात बदल जाते हैं, वेरी नाइस। और इंशाल्लाह इंसान मंजिल पाता है। वेरी गुड। और मेरा अल्लाह वो सबसे बड़ा है, बेहतर सोचने वाला है, करम करने वाला है, रहम करने वाला है, और वो कोशिश करने वालों के साथ है और सब्र करने वालों के भी साथ है। बेशक बेशक, थैंक यू। वेरी गुड। क्या खूब बात कही उन्होंने। Assalamu alaikum. वालेकुम अस्सलाम। So I believe as far as success is concerned, I believe that success is happiness. I think that yes, achievements do matter, but if we attach this idea of happiness with certain things and certain achievements, so we subconsciously, attach this, would limit this idea of happiness. So क्योंकि अगर हम deeper level भी देखें success का, so it is the main purpose of success is actually happiness. तो मुझे ऐसा लगता है कि हैप्पीनेस अगर हम अपने हर मोमेंट को अच्छे से गुजारते हैं और खुशी से गुजारते हैं, तो आई थिंक यही रियल सक्सेस है। मेरी बहन, मेरा भी आपसे एक सवाल है। आप कौन से शहर में आप पली बड़ी हैं? वैसे ही पूछ रहा हूँ अपने तजस्सुस के लिए। लाहौर में। लाहौर में। मैं एहतियातन याद करा दूं कि लाहौर वो शहर है जहाँ पे अल्लामा इकबाल भी दफन है, फैज़ साहब भी दफन है, हफीज़ जलंधरी भी दफन है, अशफाक साहब भी दफन है, और भी बहुत सारे लोग हैं दफन यहाँ पे जो उर्दू बहुत अच्छी लिखते पढ़ते थे। बस। और ये अभी यही हैं मौजूद, तो ये भी उर्दू काफ़ी अच्छा बोलते पढ़ते और लिखते हैं। मैंने कहा याद दहानी करा दूं कि अंग्रेज बरसगीर से जा चुका है। मेरी उर्दू बहुत अच्छी है। मुझे इसमें कोई शुबा ही नहीं, मैं सुनूंगा तो यकीन करूंगा ना। जी बिस्मिल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम आयशा है, आयशा तबस्सुम। अच्छा, मैं तो समझती हूँ नमाज में कामयाबी है। जो इंसान नमाज पढ़ता है उसको किसी और चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस चीज़ में कामयाबी मिली है, इसलिए मैं वही कहूँ। वेरी नाइस, वेरी नाइस। बेशक, बहुत ही खूबसूरत बात की। आप जो भी मज़हब फॉलो करते हैं उसमें जो भी इबादत का तरीका है, वो इबादत अगर आप अपना लें, वो आपको इस्तकामत और सीधा रास्ता ज़रूर दिखाती है। जी सॉरी आयशा, एक बात रह गई थी जी, कि मैं सिंगर भी बहुत अच्छी हूँ, बस यही कहना। तो फिर कुछ सुना दीजिए। और क्यों बताया उन्होंने ये? आप भी तो मैंने क्यों कहा है कि सुना दीजिए? जी। मैं होश में था तो फिर उसके घर गया कैसे, मैं होश में था तो फिर उस पे मर गया कैसे, ये जहर मेरे लहू में उतर गया कैसे, मैं होश में था। क्या बात है। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम माजिद अली है, मैं ज़िला रहीम खान सादिकाबाद से आया हूँ। अरे वाह। तो स्पेशल शो देखने के लिए तो सबसे पहले मैं ख़ुद भी सिंगर हूँ। अच्छा। तो मैं आपको एक शेर डेडिकेट करना चाहता हूँ दिल साहब। वाह वाह वाह। मैं नहीं मानता कागज़ पे लिखा शजरा नसब, आहा। मैं नहीं मानता कागज़ पे लिखा शजरा नसब, बात करने से कबीले का पता चलता है। क्या बात है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। स्पेशली आपका शो देखने आए हैं और आपके फ़ैन भी हैं हम। इसी के साथ मैं भी एक छोटा सा सॉन्ग आप दोनों के लिए, एक खूबसूरत सा। सारे गायक ही बुलाए हुए आज इधर। लग तो ऐसा ही रहा है। एक्चुअली मौसीकी आपको पता है थोड़ा सा रूह की थोड़ी सी कुदरत में है तो मौसीकी। जी। तो
پھر اتنی خوبصورت پرسنالٹی سامنے ہو تو پھر کچھ نہ کچھ تو پھر ہینڈسم کہہ لیں, خوبصورت ذرا زیادہ ہو گیا. جیرا بھی وچ پانی کوئی نہیں تے اپنی کہانی کوئی نہیں, جے سنگ بیلیاں کوئی نہ تے کسے نو سنانی کوئی نہیں. اکھاں چ دریا کھول کے میں زخماں دی تھاں تے روڑ لاں, جے اتھوں کدی راوی لنگھ جاوے حیاتی پنجابی بن جاوے, میں بیڑیاں ہزار توڑنا میں پانی وچوں ساہ نچوڑنا, جے اتھوں کدی راوی لنگھ جاوے. کیا بات. اب یہ کیسی خوش قسمتی ہے, سجاد علی ہمارے دوست ہیں آہا, کہ اگر آپ 40 سال پہلے ہوتے تو آپ سجاد علی ہوتے اور وہ آپ کا گانا گا رہے ہوتے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں, اتنی خوبصورت جو گفتگو ہے اردو میں نے آج سے پہلے نہیں سنی, آپ کو سنا اور مجھے بڑا مزہ آیا الحمدللہ. اور یہ بڑی خوشی ہوئی ہے کہ آپ کی کوشش ہے کہ اردو پرموٹ ہو. بالکل. تو میں پنجابی کا ایک بابا بلے شاہ سرکار رحمۃ اللہ علیہ کا قطع پیش کرنا چاہتا ہوں. پلیز ارشاد. اے رات دا جاگنا بہتے اوکھا ایک جاگدا یار دا یار راتی ہو ایک جاگدا عشق دی چوٹ والا دوجا جاگدا سخت بیمار راتے تے ایک جاگدا چور جے سن لا کے دوجا جاگدا اے پہرے دار راتی اے جدو ساری دنیا سو جاندی ایکو جاگدا پروردگار راتی. ناصر صاحب نے کیا خوبصورت گایا ہے, اور یقیناً یہ جب مجرم پکڑ کے لاتے ہوں گے تو ان کو سناتے ہوں گے یہ کہ بیٹھو اور سنو, یہ ان کی سعادت ہوتی ہوگی کہ آپ کو سنیں. کیا بات ہے, ویری نائس. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام سبحان خان ہے اور میں انڈر 16 کرکٹ کھیلتا ہوں لاہور ڈولفن کی طرف سے. ویری نائس. میرا میم عائشہ کے لیے ڈیڈیکیٹ ہے, پوئٹری ہے. اوہ تھینک یو. ایسے دل کا سیر لوٹا گیا, جنگلوں میں فقیر لوٹا گیا, اور ہم محبت میں ایسے لوٹے گئے جیسے برے صغیر لوٹا گیا. بہت بہت نوازش اس خوبصورت شعر کی. یہ لکھا بھی آپ نے؟ آپ کرکٹ ہی کھیلا کریں. جی میرا نام محمد عبداللہ ہے, میں آئی آر کر رہا ہوں انٹرنیشنل ریلیشنز. تو جس طرح عدیل سر نے بات کی تھی کہ موبائل فون کا یوز آج کی جنریشنز میں کافی لوگوں کو نہیں پتہ, تو میں پچھلے جب میں اپنا او لیولس کر رہا تھا تو تب میں نے اس وقت گرافک ڈیزائننگز کرنا شروع کی تھی. تو اب میں ایک پروفیشنلی میں ویب ڈیزائننگ کرتا ہوں. تو میں نے باہر کی جو کمپنیز کے لیے تو میں نے ان کے لیے ان کی بھی کافی زیادہ نا ویب ڈیزائنز کی ہوئی ہیں. تو میں یہ پوچھ رہا تھا کہ آپ سے کہ آپ نے جس طرح بات کی ہے کہ کامیابی کا ایک جو منترا ہوتا ہے, وہ اسی سے نا میں نے سوچا ہے کہ میں ساتھ ساتھ اسٹڈی کو بھی کنٹینیو کروں گا اور اسی اپنے شعبے کو ساتھ لے کے چلوں گا, کیونکہ آگے آپ کو پتہ ہے کہ سافٹ ویئر آئی ٹی کا سارا وہ ہے. تو میں نے اسی کو ابھی پرسیو کیا ہوا ہے
जी Excellent. well done, well done. कामयाबी क्या है? किसी के लिए खुशी, किसी के लिए गाना, किसी के लिए काम, किसी के लिए औलाद, किसी के लिए नमाज या इबादत। कामयाबी हासिल करने के जो उसूल हैं आज हमने आपसे डिस्कस किए। आज के लिए इतना ही। खुदा हाफ़िज़।